बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। नेपाल में भी वही हुआ है जो हालिया अरसे में श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ है। नौजवानों के एहतजाज के नतीजे में हुकूमत का तख्ता उलट दिया है। 2 दिन की झड़पों के बाद वजीर आज़म और सदर ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसा मालूम होता है कि आर्मी या फौज ने चार्ज संभाल लिया है। इन खबरों की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। दोहा में हमास के हेडक्वार्टर पर इसराइल का हमला, मज़ामती तंजीम के अहम रहनुमाओं के जाँ भाग होने का खदशा। हमला खतर की सालिमियत के खिलाफ, दोहा का रद्द-ए-अमल। ईरान और दूसरे इस्लामी मुमालिक ने भी की मजम्मत, अमेरिका ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। नेपाल में जेनजी इनकलाब, झड़पों में 21 हलाकतों के बाद एहतजाजियों ने पार्लियामेंट और दूसरी इमारतों को आग लगा दी। वजीर आजम और सदर ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल की सड़कों पर मैदानी जंग का मंजर, अमलन फौज ने चार्ज संभाल लिया। एहतजाजियों से कहा तहम्मुल से काम ले, आर्मी चीफ का खिताब। इंडिया ने शहरियों से कहा एहतियात से काम लें, घरों में रहें। एयर इंडिया और दूसरी एयरलाइंस ने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। गाजा नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले काफिले सुमूद पर ड्रोन हमला, ऑर्गेनाइजर्स ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। यूएन ओहदेदार ने की मजम्मत। गाजा में इसराइल की ताजा बर्बरियत, 24 घंटों में 83 फलस्तीनी जान बहक, भूख से मजीद 6 की मौत। नेतन्याहू ने फलस्तीनियों को गाजा सिटी खाली करने का दिया हुक्म, कहा हमास को शिकस्त देंगे, पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा मजीद तबाही होगी। यूक्रेन के गांव पर रशिया की बमबारी, 23 सिविलियंस हलाक। कीव ने कहा दुनिया को खामोश नहीं बैठना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन इंडिया के नए नायब सदर, गैर जानिबदारी के साथ काम करने का वादा। बीजू जनता दल, बीआरएस और अकाली दल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइली जारियत अब खलीजी रियासतों तक पहुंच गई है। खतर के दारहुकूमत दोहा में यहूदी फौज ने हमास के हेडक्वार्टर पर हमले किए हैं। मंगल की दोपहर खतर के मुकामी वक्त के मुताबिक ये हमले किए गए। जराये के मुताबिक इस हमले हमास की क़ियादत को निशाना बनाया गया है। इतलात मिली है कि हमास के बाद सीनियर लीडर्स इस हमले में जाँ बहक हो गए हैं। खतर की हुकूमत ने दोहा में इसराइल के इस हमले की सख्त मजम्मत की है। ईरान की तरफ से भी इस हमले की मजम्मत की गई है। खतर ने उसकी सालिमियत और खुद मुख्तारी पर इसे हमला करार दिया है। अमेरिका की तरफ से ताहम इस बारे में कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया। इत्तला मिल रही है कि अमेरिका ने अपने शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। उधर हमास के जराये ने बताया कि यह हमला हमास की मज़ाकरा टीम पर किया गया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि दोहा पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि दोहा में हमास के हेडक्वार्टर पर किया गया हमला सही फैसला है। बताया जाता है कि जिस वक्त हमास के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, मुज़ाकरातकार अमेरिकी सदर ट्रंप के जंगबंदी की तजवीज़ पर तबादला ख्याल कर रहे थे। वाज़ेह है कि इससे पहले इसराइल 6 खलीजी रियासतों पर हमले कर चुका है। अभी तक हमास के इस हमले में जाँ बहक होने वालों के नाम सामने नहीं आए हैं।
تاہم یہ بتایا جا رہا ہے کہ اعلیٰ قیادت کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور حماس کے سینئر رہنما اس حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیپال میں جین زی ریولیوشن کی۔ نیپال میں جین زی پروٹیسٹ کے نتیجے میں وزیر اعظم کے پی شرما اولی اور صدر پوڈیل نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ نوجوان احتجاجیوں نے مسلسل دوسرے دن گڑبڑ کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی عمارت کو آگ لگا دی۔ گڑبڑ کے دوران ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ پر پابندی کے خلاف ایک دن پہلے یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے جو دیکھتے ہی دیکھتے نیپال کے کئی علاقوں میں پھیل گئے۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے کرپشن کے خلاف بھی نعرے لگائے۔ انہوں نے خاص طور پر نیپوٹزم کے خلاف نعرے لگائے۔ اب تک مظاہروں کے دوران جھڑپوں میں کم سے کم 21 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے پہلے استعفیٰ دیا، بعد میں صدر پوڈیل نے استعفیٰ دیا۔ اس کے بعد آرمی چیف نے قوم سے خطاب کیا، عملاً اب فوج کا کنٹرول ہے۔ وزیر اعظم نے استعفیٰ دیتے ہوئے اپنے خط میں کہا کہ ملک کی نازک صورتحال کے مد نظر میں فوری اثر کے ساتھ استعفیٰ دے رہا ہوں تاکہ مسئلے کو حل کیا جا سکے اور دستور کے مطابق سیاسی حل نکالا جا سکے۔ وزیر اعظم کے مددگار پرکاش سلوال نے نیوز ایجنسی رائٹر کو بتایا کہ وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس دوران نیپال کے آرمی چیف نے قوم سے خطاب کیا اور احتجاجیوں کو بعض یقین دہانیاں کرائیں۔ آرمی چیف اور نیپال کی فوج نے ایک بیان میں احتجاجیوں سے کہا کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ فوج چارج سنبھال چکی ہے۔ کرفیو اور سوشل میڈیا پر پابندی ہٹائے جانے کے بعد بھی گڑبڑ برقرار رہی۔ صدر نے استعفے کا اعلان کر دیا۔ اس دوران سابق وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا، ان کی بیوی اور وزیر خارجہ آرزو دیوبا پر احتجاجیوں نے حملے کیے۔ کئی وزیروں کے گھروں پر بھی حملے کیے گئے۔ وزیر فائنانس وشنو پرساد کو مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ بعض تصویریں اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اولی فوجی ہیلی کاپٹر میں دفتر سے نکل رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یا ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک ڈیل کی ہے اور وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں۔ نیپالی حکومت کے چیف سیکرٹری نے امن کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ قبول کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ صبر سے کام لیں اور جان و مال کو مزید نقصان نہ پہنچائیں۔ 73 سالہ اولی نے منگل کی صبح سیاسی پارٹیوں کے لیڈرز کی ایک میٹنگ کی صدارت کی تھی اور خون خرابے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وائلنس ملک کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پرامن بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ جنزی احتجاجی وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ایسی خبریں ہیں کہ نیپال میں امن بحال کرنے کے لیے فوج دخل دے رہی ہے۔ نیپال کے ان واقعات سے 2022 میں سری لنکا اور بنگلہ دیش میں 2024 کے واقعات کی یاد تازہ ہو گئی، جہاں پر کرپشن کے خلاف مظاہروں میں مہندا راجہ پکسے اور شیخ حسینہ حکومتیں گر گئی تھیں۔ دونوں ملکوں میں فوج نے مداخلت کی تھی اور ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ ملک میں شاہی حکومت بھی بحال ہو سکتی ہے، لیکن ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ اس بات کا امکان کم ہے۔ مئی 2008 میں شاہی حکومت کو نیپال میں برخاست کر دیا گیا تھا، لیکن بعض گوشوں کی طرف سے شاہی حکومت واپس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ احتجاجیوں نے پارلیمنٹ ہاؤس اور بعض دوسری عمارتوں کو آگ لگا دی۔ صدر اور وزیر اعظم کی نجی رہائش گاہوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ دارالحکومت کاٹمانڈو میں جنگ جیسی صورتحال ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر رہی ہیں اور پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ شہر میں ہر طرف کالا دھواں نظر آ رہا ہے، ہر جگہ ٹائر جل رہے ہیں، گاڑیاں جل رہی ہیں۔ احتجاجی صدر اور وزیر اعظم کی نجی رہائش گاہوں کی دیواروں اور گیٹس پر چڑھ گئے ہیں۔ کئی وزیروں کے گھروں پر حملہ کیا گیا ہے۔ احتجاجی مختلف وزارتوں اور سرکاری دفتروں کی عمارت سنگما دربار میں بھی گھس پڑے۔ انہوں نے وہاں کی گیٹ توڑ دی۔ ایک دن پہلے فیس بک، ایکس، یوٹیوب، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ جیسی سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی کے خلاف نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سڑکوں پر نکل آئے اور ان کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ ایک احتجاجی رابن وشنو نے بتایا کہ ہم ہمارے مستقبل کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن سے پاک نظام قائم ہو تاکہ ہر ایک کو تعلیم، ہاسپٹلز اور میڈیکل سہولتوں تک رسائی حاصل ہو سکے۔ احتجاجیوں نے نعرے لگائے کہ سوشل میڈیا پر سے پابندی ہٹائی جائے، کرپشن روکا جائے۔ نیپال کی صورتحال پر انڈیا کی نظر ہے۔ اس دوران ایئر انڈیا نے کاٹمانڈو سے آنے اور جانے والی فلائٹس کینسل کر دی ہیں۔ کئی دوسری ایئر لائنز نے بھی اپنی فلائٹس کینسل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پیر کو جھڑپوں میں 19 لوگ ہلاک
ہوئے تھے. منگل کو 2 لوگوں کی موت ہوئی. کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے احتجاجی سڑکوں پر دندنا رہے ہیں. حالانکہ سوشل میڈیا کی بعض سائٹس پر سے پابندی اب ہٹا دی گئی ہے. صدر پوٹیل نے وزیر اعظم کا استعفیٰ قبول کیا. بعد میں انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا. کاٹمانڈو کے میئر نے صبر کی اپیل کی ہے. انہوں نے احتجاجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے قاتل نے استعفیٰ دے دیا ہے. احتجاجی نے وزیر اعظم اولی کا کمپیریزن ہٹلر سے کیا. اس سے پہلے پیر کی رات وزیر اعظم نے احتجاج کی تحقیقات کا حکم دیا تھا. انڈیا کی حکومت نے نیپال میں اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے. سٹیزنز کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز بھی دیا گیا ہے. حکومت نے کہا ہے کہ نیپال کے حالات پر اس کی نظر ہے. وزارت خارجہ نے دہلی میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے نیپال میں رہنے والے انڈینز کو صورتحال مستحکم ہونے تک سڑکوں پر نہ نکلنے کا مشورہ دیا. شہریوں سے کہا گیا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں. مدد کی ضرورت کی صورت میں وہ انڈین ایمبیسی کے ہیلپ لائن نمبرز پر ربط پیدا کریں. انڈیگو نے بھی اپنی فلائٹس کو لکھنؤ کے لیے موڑ دیا ہے. فلائٹس متاثر ہونے کی وجہ سے کئی ایئرپورٹس پر افراتفری دیکھی گئی. مسافروں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. Corruption in the country from the local level to federal level, all the Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country, so we want to protect our youth and make the country's economy better. For that we need a new youth, new power and new politicians who are well educated to move the country forward. Also the recent happenings of social media ban and social media ban by the government, extremely it is against our freedom of speech and they want to control us just like a dictator. I don't know what to expect from these politicians. I am just fed up just like the others. So we are against this movement and to bring a new Nepal for our good and youth people. جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو. شروعات کرتے ہیں مڈل ایسٹ سے، خاص طور پر غازہ سے. غازہ کی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے قافلے سمود پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے. یہ حملہ ٹونیشیا کے قریب کیا گیا. آرگنائزرز نے اس حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا. پرتگال کا جھنڈا رکھنے والی کشتی پر حملہ کیا گیا. اس قافلے کی قیادت ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کر رہی ہیں. گلوبل سمود فلوٹیلا نے بتایا کہ تمام ارکان محفوظ ہیں. بتایا گیا کہ اسرائیل کے ایک ڈرون کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا اور قافلے کو روکنے کی کوشش کی گئی. اس سے پہلے بھی ایسے ایک قافلے کو روکا گیا تھا. آرگنائزرز نے اسے صہیونی ریاست کی مجرمانہ جارحیت قرار دیا. اس دوران یونائیٹڈ نیشنز کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البنیز نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ حملہ ہوا ہے اور وہ تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ جہاز اب ٹونیشیا کی طرف بڑھ رہا ہے. مئی کے مہینے میں امدادی قافلے آزادی پر حملہ کیا گیا تھا اور اسے روکا گیا تھا. اس قافلے میں سوار تمام لوگوں کو، جن میں گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہے، گرفتار کر لیا گیا تھا. اس سال مارچ سے غازہ کی ناکہ بندی سخت کر دی گئی ہے. اس سے پہلے 2007 سے غازہ ناکہ بندی کا شکار ہے. حالیہ ناکہ بندی سخت کرنے کی وجہ سے غازہ میں قحط پیدا ہو گیا ہے اور لوگوں کی بھوک سے موتیں ہو رہی ہیں. غازہ میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے. منگل کو تازہ حملوں میں کم سے کم 35 فلسطینی جاں بحق ہوئے. ان میں مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے بھی شامل ہیں. اس دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے دھمکی دی ہے کہ غازہ سٹی میں وہ اپنے آپریشنز تیز کریں گے. انہوں نے نارتھ اربن سینٹر میں رہنے والے فلسطینیوں سے کہا کہ وہ علاقے کو چھوڑ دیں. ایک دن پہلے یروشلم میں ایک بس اسٹاپ پر فائرنگ میں 7 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے. اس کے علاوہ جبالیہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے میں 4 سپاہی ہلاک ہوئے تھے. غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیل کے حملوں میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جملہ 83 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 223 زخمی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 64,605 ہو گئی ہے. اس کے علاوہ 1,63,319 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 14 ایسے لوگ مارے گئے جو مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے 72 گھنٹوں کے دوران اسرائیل نے غازہ میں 200 سے زیادہ رہائشی اپارٹمنٹس کو تباہ کیا. اس دوران فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں بھوک سے مزید 6 فلسطینیوں کی موت ہوئی. اب تک بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 399 ہو گئی ہے. ان میں 144 بچے شامل ہیں. اسرائیل اپنی کارروائیوں کی وجہ سے دنیا میں روز بروز اکیلا پڑتا جا رہا ہے. اسپین نے اسرائیلی وزیر بیزلیل سموٹرچ اور ایتمار بن گویر کے داخلے پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے. یہ دونوں اسرائیل کے کٹر وزیر ہیں جنہوں نے اسرائیل یعنی فلسطین کے تعلق سے حالیہ عرصے میں کئی بحث بیانات دیے ہیں. اس طرح اسرائیل اور اسپین کے تعلقات ایک نئی پستی پر پہنچ گئے ہیں. کئی ملکوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس مہینے UN جنرل اسمبلی کی ایک میٹنگ کے دوران فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے. اسپین کے وزیر خارجہ جوز مینوئل نے ایک پریس کانفرنس میں اسرائیلی وزیروں پر پابندی لگانے کا اعلان کیا. اسرائیل نے اسپین پر یہود دشمنی کا الزام لگایا. اسپین کی وزارت خارجہ نے تل ابیب سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا.
اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے غازہ سٹی کو خالی کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہ صرف شروعات ہے۔ اسرائیلی فوج کے عربی ترجمان نے کہا کہ غازہ سٹی اور آس پاس کے علاقوں کے رہنے والے تمام لوگوں کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج حماس کو شکست دینے کا ارادہ کر چکی ہے اور پوری طاقت سے غازہ سٹی میں آپریشن کیا جائے گا، جس طرح اس نے غازہ کے دوسرے علاقوں میں کیا ہے۔ ترجمان نے رہائشیوں سے کہا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے فوری علاقے کو چھوڑ دیں۔ اس سلسلے میں پیمفلٹس گرائے گئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ہیومینیٹیرین چیف وولکر ٹرک نے کہا کہ غازہ سٹی میں مزید ہلاکتیں ہوں گی، مزید لوگ بے گھر ہوں گے اور ناقابل بیان تکلیفیں ہوں گی۔ انہوں نے آپریشن کی خبروں پر ری ایکشن دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ فلسطین کے صدر محمود عباس برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ وہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور نئے وزیر خارجہ ویٹ کوپر سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس دوران محمود عباس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کے لیے برطانیہ کی تعریف کی اور اسے مبارکباد دی۔ رشیا نے یوکرین کے ایک گاؤں میں بمباری کرتے ہوئے کم سے کم 23 سویلینز کو ہلاک کر دیا ہے۔ یوکرین کی حکومت کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ یہ کارروائی ڈونیٹسک کے علاقے میں ایک گاؤں میں کی گئی۔ صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اسے بربریت قرار دیا اور کہا کہ اس میں عام لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشیا کے اس طرح کے حملوں پر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے اور کارروائی کرنی چاہیے۔ زیلنسکی نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں وحشتناک منظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ اینڈری سبیسا نے کہا کہ ملک کو امید ہے کہ اتحادی رشیا کو جواب دیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ رشیا یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ وہ ڈونیٹسک کے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ڈونیٹسک کے لوگوں پر بھاری بم برسا رہا ہے۔ اس گاؤں کی آبادی 3000 سے کم بتائی گئی ہے۔ سی پی رادھا کرشن انڈیا کے نئے نائب صدر ہوں گے۔ دستور کے مطابق وہ نائب صدر کی حیثیت سے راجیہ سبھا کے ایکس آفیشیو چیئرمین ہوں گے۔ نئے نائب صدر کو چننے کے لیے پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوئی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے الیکٹڈ اور نامینیٹڈ ارکان ووٹ دینے کے اہل تھے۔ سی پی رادھا کرشنن حکمراں این ڈی اے کے امیدوار تھے۔ انہوں نے انڈیا اتحاد کے امیدوار بی سدرشن ریڈی کو ہرایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی ان ارکان پارلیمنٹ میں تھے جنہوں نے اول وقت ووٹ دیا۔ کامیابی کے بعد رادھا کرشنن نے غیر جانبداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا وعدہ کیا۔ ووٹنگ دن کے 10 بجے شروع ہوئی اور شام 5 بجے تک جاری رہی۔ اپوزیشن نے اسے نظریاتی لڑائی قرار دیا تھا۔ بیجو جنتا دل BRS اور اکالی دل نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ رادھا کرشنن جو مہاراشٹر کے گورنر ہیں، تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے سینئر BJP لیڈر ہیں، جبکہ سدرشن ریڈی سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں۔ جگدیپ دھنکر کے اچانک استعفے کی وجہ سے نائب صدر کے چناؤ کی ضرورت پیش آئی۔ جگدیپ دھنکر نے پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے پہلے دن 21 جولائی کو استعفیٰ دیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ دوحہ میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر اسرائیل کا حملہ، مزاحمتی تنظیم کے اہم رہنماؤں کے جاں بحق ہونے کا خدشہ، حملہ خطر کی سالمیت کے خلاف دوحہ کا رد عمل، ایران اور دوسرے اسلامی ممالک نے بھی کی مذمت، امریکہ نے ابھی تک کوئی رد عمل نہیں دیا۔ نیپال میں جینزی انقلاب، جھڑپوں میں 21 ہلاکتوں کے بعد احتجاجیوں نے پارلیمنٹ اور دوسری عمارتوں کو آگ لگا دی۔ وزیر اعظم اور صدر نے استعفیٰ دے دیا۔ نیپال کی سڑکوں پر میدان جنگ کا منظر، عملاً فوج نے چارج سنبھال لیا۔ احتجاجیوں سے کہا تحمل سے کام لیں، آرمی چیف کا خطاب۔ انڈیا نے شہریوں سے کہا احتیاط سے کام لیں، گھروں میں رہیں۔ ایئر انڈیا اور دوسری ایئر لائنز نے فلائٹس کینسل کر دیں۔ ایئرپورٹ پر افراتفری۔ غازہ ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے قافلے سمود پر ڈرون حملہ، آرگنائزرز نے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ UN عہدیدار نے کی مذمت۔ غازہ میں اسرائیل کی تازہ بربریت، 24 گھنٹوں میں 83 فلسطینی جاں بحق، بھوک سے مزید 6 کی موت۔ نتنیاہو نے فلسطینیوں کو غازہ سٹی خالی کرنے کا دیا حکم، کہا حماس کو شکست دیں گے، پوری طاقت استعمال کریں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا مزید تباہی ہوگی۔ یوکرین کے گاؤں پر رشیا کی بمباری، 23 سویلینز ہلاک۔ کیو نے کہا دنیا کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔
सीपी राधाकृष्णन इंडिया के नए नायब सदर, गैर जानिबदारी के साथ काम करने का वादा। बीजू जनता दल, बीआरएस और अकाली दल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।